डूम स्क्रॉलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने पहले उसकी निशानदेही कर दी थी, यानी मुसलसल जो है स्क्रॉल करते रहना बगैर किसी प्लान के, एक के बाद एक कंटेंट को देखते रहना, चाहे वो फेसबुक पे हो या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, इस फेनोमेना को डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसके नुकसानात क्या क्या हैं? कई रिसर्च पेपर्स से मुलखस मैंने ये बनाया है, ये 3 पॉइंट यानी जिस्ट है। जिन भाइयों को रिसर्च पेपर के रेफरेंस में इंटरेस्ट हो, वो रेफरेंसेस इंशाअल्लाह ताला जब भी यूट्यूब पे लेक्चर डाला जाएगा तो उसमें उनका रेफरेंस दे दिया जाएगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर रेफरेंस नहीं दिया, वो एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो मैं कंटेंट आपको बयान कर रहा हूँ। ठीक है, डूम स्क्रॉलिंग के नुकसानात क्या क्या हैं? मुसलसल स्क्रॉल करने के नुकसानात जो जहन पे पड़ते हैं बहुत सारी तहकीकात की रोशनी में, उनमें से एक ये है कि जैसा कि डॉक्टर ग्लोरिया मार्क है ना, मतलब प्रोफेसर ऑफ इंफॉर्मेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उनकी तहकीक ही बताती है कि constant exposure to rapidly changing information trains the brain to process data quickly, diminishing the capacity for sustained attention required for reading books. मुसलसल स्क्रीन पे अगर आप रहते हैं या एक के बाद एक चीज़ें देखते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, अटेंशन स्पैन में रैपिड डिक्रीमेंट होता है। यानी अगर आप फोकस करने की सलाहियत आपकी लेट से 10 मिनट थी, वो घट के 2 मिनट हो जाएगी, 1 मिनट हो जाएगी। जो लोग मुसलसल स्क्रॉलिंग के फिनोमेना में रहते हैं, उनका अटेंशन स्पैन रैपिडली डिक्रीज होता है। अब ज़रा सोचिए कि हमारी यंग जनरेशन जो है, जो पढ़ने पढ़ाने की उम्र में है, अगर वो इस तरह की बीमारी में ग्रसित हो जाए, और है, तो आप देखें कि उनकी जो ओवरऑल अटेंशन स्पैन, इवन इफ दे आर बॉम्बार्डेड विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू स्टडी, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इंटरनेट, बट ओवरऑल लॉस इज मोर देन द बेनिफिट, क्योंकि उनका ओवरऑल अटेंशन स्पैन बहुत डाउन हो रहा है, मेमोरी बहुत डाउन हो रही है। ठीक है, दूसरा नुकसान क्या है डूम स्क्रॉलिंग का? इम्पेयर्ड कॉग्निटिव फंक्शंस। कॉग्निटिव फंक्शंस क्या होता है? यानी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग्स, है ना। सिंपल सिंपल स्लोगन्स और सिंपल सिंपल अच्छी बातें आपके सामने स्क्रीन पे आ जाए, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी कैची, यू लाइक इट, यू एंजॉय द प्रोसेस। बट थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स कोई टेक्स्ट आपके सामने आ जाए, थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेटेड कोई दीनी नुक्ता आ जाए, तो इंसान जो है समझने का सवाल ही नहीं पैदा होता, कोशिश ही नहीं करना चाहता। यानी जहन इतना इम्पेयर्ड हो जाता है, माइंड इतना पैरालाइज्ड हो जाता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को और कॉम्प्लेक्स चैलेंजिंग प्रोसेस को एक्सेप्ट नहीं करता माइंड, है ना। तो मुसलसल स्क्रॉलिंग से क्या होता है, माइंड पैरालाइज हो जाता है और चैलेंजिंग टास्क को ब्रेन कबूल ही नहीं करता या बहुत भारी बना के पेश करता है। ठीक है, इससे अटेंशन स्पैन रिड्यूस होता है, मेमोरी और मोटिवेशन वगैरह रिड्यूस होता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तीसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है डूम स्क्रॉलिंग की, कि रीडिंग हैबिट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एज इन यू वांट टू सी समथिंग, यू जस्ट सॉ इट, you just see it. You wanted to read something catchy, you read 3 lines or 4 lines, but you don't want to read a long paragraph. तो बुक तो छोड़ ही दीजिए, आप फेसबुक का कोई इंटरेस्टिंग पोस्ट भी हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हो, वो भी अगर बहुत लंबा होता है तो आप नहीं पढ़ पाते, तो किताब पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो अटेंशन स्पैन कम हो गया है, कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट पढ़ने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, रीडिंग हैबिट्स बहुत कम हो जाएगी। जो लोग जितना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे, उतनी कम किताबों से वो फ़ायदा उठा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप फ़ोन से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा किताब को मुस्तकिल तौर पे पढ़ने की आपके अंदर जो है सलाहियत पैदा हो जाएगी। ठीक है, जैसा कि एक तहकीक समझ में आती है कि रिपोर्ट हाइलाइटेड दैट रेगुलर रीडिंग फॉर प्लेजर इन यूके हैज़ डिक्रीज्ड विद सोशल मीडिया इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन अंडरमाइनिंग द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर रीडिंग। इनमें बहुत ज़्यादा तहकीक में नहीं जाऊँगा, बड़ी टेक्निकल बातें हो जाएँगी। बस मैं नुकसानात के जो ब्रॉड पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। आइए एक और चीज़ के बारे में समझते हैं जो इसके नतीजे में होता है। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग, कांस्टेंट एक्सपोज़र टू सोशल मीडिया, कांस्टेंट एक्सपोज़र टू न्यूज़, कांस्टेंट एक्सपोज़र टू यूट्यूब फीड्स एंड ऑल दोज़ थिंग्स, जिसको हम कहते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, जो मैंने पहले भी बयान किया शुरू में। फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट क्या है? कि इंसान अपने अंदर एक बेचैनी महसूस कर रहा है कि अगर, यानी अननोइंगली ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं है कि आप प्लान करके करते हैं, या ऐसा नहीं है कि डेलिबरेटली सोच के आप ये करते हैं। लेकिन आप अगर काफ़ी देर फ़ोन नहीं इस्तेमाल करें और खाली बैठे रहें, तो आपको एक ऐसी बेचैनी होगी कि जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई खला है, कोई चीज़ आपसे छूट रही है, कोई चीज़ आपसे मिस आउट हो जाएगी। इसी फ़ियर को कहते हैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। कॉमन फिनोमेना है और ये बहुत बड़ी, ये मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फोमो, है ना। तो ये फोमो से अक्सर वो लोग जो डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, या इंटरनेट पर उनका प्रेजेंस ज़्यादा होता है, या सोशल मीडिया पर उनका प्रेजेंस ज़्यादा होता है, वो अक्सर जो है फोमो से ग्रसित होते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सभी लोगों के लिए ब्रेक हो रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम लोग। बाकी हो सकता है कि लोकल इंटरनेट नेटवर्क में प्रॉब्लम हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जिस हद तक भी हो सके। ठीक है,
تھوڑا اٹینٹیولی سنیے گا، میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، لیکن انشاءاللہ انٹرسٹنگ پوائنٹس ہیں اور آگے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ چیزیں آئیں گی. تو فومو کے نقصانات کیا کیا ہیں، میں کوئکلی ان کو کرتا ہوں. یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ، اس کے نقصانات کیا کیا ہیں کہ اینگزائٹی انکریز کرے گی. اگر آپ اف یو ہیو اے ریگولر پریزنس آن سوشل میڈیا، یور اینگزائٹی لیول ول بی مور دین پیپل who don't use social media or their phone or the other 100 different types of apps on a regular basis. ٹھیک ہے، mental health میں ڈکلائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. Cognitive overload کیا ہے کہ بیسیکلی you are given a lot of information to process. Your brain is subjected to process a lot of information that your brain is not designed to process. So what happens is it loses its depth. So you take a lot of information, brain is not able to retain it. So you lose it. So memory loss ہوتا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. You're not able to focus because you are getting a lot of information. So if you get filtered information, very limited information, then your brain is in a focus mode. But if you get lot of continuous exposure, even if you are not reading, your visual input, your eyes are open, right? You are seeing those texts. Even if you are not reading, you are seeing those videos. Even if you are not paying that attention, it is getting stored somewhere in your brain, and that is impairing your ability to focus. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا، اس کو کہتے ہیں کوگنیٹو اوور لوڈ ہے نا. یوزرس آفن ریسیو انفارمیشن ایٹ اے ریٹ ایکسیڈنگ دیئر کیپیسٹی ٹو پروسیس ریزلٹنگ ان انفارمیشن اوور لوڈ. یہ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، فومو اور ریگولر ڈوم اسکرولنگ کی. تیسری چیز ہے ایڈکٹیو بیہیویئر. ایڈکٹیو بیہیویئر کیا ہوتا ہے کہ دیز ایپس آر ڈیزائنڈ، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو بیکاز آئی ہیو ڈن سم گڈ اماؤنٹ آف اسٹڈی آن اٹ اینڈ آئی ہیو ریڈ سم آرٹیکلس. بیکاز دیز ایپس their user interface is designed in such a way that you are bound to use it. They are designed to make you addictive of that user interface, and day by day we are getting so high quality of user interface apps that yani it's incumbent that if you use those apps, especially for example if you want to use Facebook, try using Facebook on Google Chrome or on laptop, and try using it on the phone app, है ना, Android or iPhone app. The experience is very different. If you use it in an app, it is way more addictive than if you use it on the Google. Because in Google क्या होता है, अगर आप see more पे click करेंगे, the whole page will overload. It's not a single page application, right? تو دوسری چیزوں پہ کلک کریں گے تو پورا پیج لوڈ ہونے لگتا ہے کبھی کبھی، تو بہت ساری پرابلمس بھی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ ایپ میں یوز کریں گے تو ایکسپیرینس بہت اچھا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ایڈکٹیو نیچر پروڈیوس ہوتا ہے. The American Psychological Association notes that such features are particularly risky for young people, especially risky because young people are more prone to any sort of addiction. And addiction جو ہے ینگ لوگوں کے اندر جلدی ہو سکتا ہے، اس لیے بچوں کے ساتھ تو سمجھیے واللہ یہ زہر ہے. بچوں کو ہم جو ہے بہلانے پھسلانے کے لیے فون دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو تاکہ ہم اطمینان سے رہیں. بہت بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پیرنٹ ہونے کی حیثیت سے ہم بچے کو چھوٹی یعنی مٹی اور دھول اور ان سب چیزوں سے بچاتے ہیں، لیکن واللہ یہ چیزیں بہت زیادہ نقصان دہ ہیں مٹی اور دھول وغیرہ کے مقابلے میں. اور چھوٹی سردی زکام سے بچاتے ہیں، لیکن جو آپ فون سے اس کو گریجوئل ایکسپوجر دے رہے ہیں، یہ اس کی کوگنیٹو ایبلٹی کو اتنا پیرالائز کر رہی ہے، آپ ابھی ریئلائز نہیں کریں گے، یہ پوری جنریشن بعد میں ریئلائز کرے گی. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اٹس انیویٹیبل. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچوں کو دھول میں کھیلنے دیں، کوئی بات نہیں ہے. سردی زکام ہو جانے دیں، کوئی بات نہیں. تھوڑی بہت فیور بھی ہو جائے تو اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اس چیز سے اگر آپ بچوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں تو بہت بڑا ناانصافی کرنا، بہت نقصان کر رہے ہیں اپنے بچوں کا آپ. ٹھیک ہے. ان کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی کھلواڑ ہے یہ. اور ایگزسٹینشیل اینگزائٹی بھی ایک پرابلم ہے. یعنی ایگزسٹینشیل اینگزائٹی ہوتا ہے کہ انسان اپنے ایگزسٹینس کے محدودیت کو محسوس کرنے لگے. جب انسان اتنی ڈفرینٹ طرح کی سیلیبریٹی لائف اسٹائل کو دیکھتا ہے، ڈفرینٹ طرح کے فیک اسٹینڈرڈس کو دیکھتا ہے دنیا میں، تو اپنے جسم کو، اپنے چہرے کو، اپنی لائف اسٹائل کو پسند نہیں کرتا. ہمیشہ وہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے. اسپیشلی ینگ لوگوں میں یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ چیز جو ہے اوور آل سوسائٹی میں ڈس آرڈر پیدا کرتی ہے، اور یہ ایگزسٹینشیل اینگزائٹی کو جنم دیتی ہے. یعنی ایگزسٹینشیل اینگزائٹی انسان اپنے آپ کو بہت ہی کمتر اور بہت ہی ڈی کیپیسیٹیٹڈ محسوس کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور سسپیشن اور اینگزائٹی اور ڈسٹرسٹ کا مادہ جو ہے وہ اس کا کوفیشنٹ بہت رائز ہوا ہے سوشل میڈیا کے انکریز، سوشل میڈیا کے کانسٹینٹ یوزیج کی وجہ سے. تو یہ ساری پرابلمس ہیں فومو کی وجہ سے. اور فومو جو ہے وہ ڈوم اسکرولنگ، مسلسل اسکرولنگ کرنے کی نتیجے میں یہ بیماریاں ہیں جو الٹیمیٹلی ٹائم ویسٹ کا سب سے بڑا سروت ہے ہمارے زمانے میں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. ابھی تک ہوپ فلی میری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں. جو بھی ڈاؤٹس اگر رہ جاتے ہیں، یا اگر ان میں سے کوئی پوائنٹس، کیونکہ یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں، اگر ان میں سے کوئی پوائنٹس آپ میں سے کوئی بھائی نہیں سمجھ پائے یا کوئی سسٹر، تو کوئی اتنی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. آگے کی باتیں زیادہ اہم ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم ایک نئے چیپٹر میں داخل ہو رہے ہیں. وہ ہے کہ اسلامک نقطہ نظر سے، اسلامک ٹریڈیشن میں ٹائم کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے.
آج تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے صبر کرواؤں گا اور تھوڑی مشقت کرواؤں گا اور تھوڑا وقت آپ کا لوں گا. میرے ساتھ صبر کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے گا. اور اگر اللہ نے چاہا تو یہ آپ کے لیے نفع بخش ہوگا، میرے لیے اس سے بھی زیادہ نفع بخش ہوگا اگر اللہ نے چاہا تو. دھیان سے سنیں. اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی یعنی قرآن و سنت میں اور صحابہ و تابعین اور یعنی ائمہ امت میں سے کے اقوال اور ان کی سینگس کے روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ وقت کی کیا اہمیت ہے. ہر کوئی جانتا ہے، لیکن چونکہ ہم یہ اسلامی نقطہ نظر سے اسٹڈی کر رہے ہیں تو کچھ احادیث وغیرہ کی روشنی میں دیکھیں گے. پہلی حدیث تو وہ آپ کے سامنے آ گئی تھی کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ والفراغ. یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا اکثر لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے، ایک صحت ہے اور ایک فری ٹائم ہے. تو وہ یہاں حدیث میں نے نقل نہیں کی ہے. دوسری حدیث پڑھتے ہیں. اسکرین پہ دیکھیے گا، اسکرین میں ایک چیز بس نوٹ کرا دوں کہ عربی عبارت جو ہے چونکہ انگلش فارمیٹ میں ہے تو عربی عبارت جو ہے صحیح نہیں، یعنی ایز اے عبارت صحیح لکھی ہوئی ہے لیکن آرڈر صحیح نہیں ہے. یہاں سے حدیث شروع ہوگی اغتنم خمسن قبل خمسن، پھر یہاں سے پڑھیں گے. تو یہ ذرا سا جو لوگ عربی میں پڑھنے کے خواہش مند ہیں اس کو نوٹ کریں کہ چونکہ میں نے انگلش فونٹ استعمال کیا ہے تو یہ عربی ٹیکسٹ جو ہے صحیح طریقے سے کاپی نہیں ہوا ہے حدیث کا. لیکن چونکہ مجھے معلوم ہے تو میں پڑھتا چلوں گا، ہے نا. پہلی حدیث پڑھیں گے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وقت کی اہمیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہیں. ان میں سے ہر حدیث ایسی ہیں کہ اس پہ ایک سپریٹ لیکچر میں بات کی جا سکتی ہے ہر حدیث کے اوپر. لیکن یہاں میں ہر حدیث کو 1 سے 2 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا اس کے ایکسپلینیشن میں، کیونکہ یہاں ہمارا موضوع جو ہے پورے کے پورے ٹاپک کی ایک برڈ آئی ویو سے سمجھنا ہے، نہ کہ ہر ٹاپک کے اندر تعمق و تدقیق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مستدرک حاکم وغیرہ میں موجود ہے روایت، حوالے آپ کے سامنے ہیں ریفرنس. اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. حیات کا قبل موتی کا، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو. وصحت کا قبل سقمی کا، اور اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو، ہے نا. وفراغ کا قبل شغلی کا، اور اپنے فری ٹائم کو اپنے بزی ہو جانے سے پہلے، اپنے فری وقت کو اپنے مشغول ہو جانے سے پہلے غنیمت سمجھو. وشبابک قبل حرمک، اور اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. وغناک قبل فقرک، اور غریبی سے پہلے جو ہے امیری کو، یعنی غنا یعنی غنی ہونا بیسیکلی یہ نہیں ہوتا کہ انسان امیر ہو جائے. غنی ہونا مطلب یہ کہ اس کی ساری ضرورت بآسانی پوری ہوتی ہیں. تو سہولت کے ساتھ جو ہے وہ یعنی سہولت والے ایام کو، فائنینشیل اعتبار سے سہولت والے ایام کو فقر والے ایام سے پہلے غنیمت جانو. غریبی والے ایام سے پہلے، غریبی والے وقت سے پہلے غنیمت جانو. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک پوائنٹ جو ہے اپنے آپ میں یعنی پورا کا پورا سمندر ہے. لیکن ہم اس پہلو سے بات کریں گے کہ وہ فراغ کا قبل شغلی کا، کہ اپنے فری ٹائم کو اپنے بزی ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا احساس دلانا چاہتے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس وقت ہو، اس وقت کو آگے آنے والے مشغول ایام سے پہلے غنیمت جانو. کیونکہ جب تم مشغول ہو جاؤ گے تو وہ چیزیں جو بہت آسانی سے ان دنوں میں کر سکتے ہو وہ آگے نہیں کر پاؤ گے. ٹھیک ہے. اس کا دوسرا اس حدیث کے ایکسپلینیشن کا اور معنی کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر تم کسی عمل کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی کہ کسی بھی عمل کو اپنے فرصت کے ایام میں نہیں کرو گے تو اپنے بزی ایام میں اللہ تعالیٰ اس کی ہرگز تمہیں توفیق نہیں دے گا. ٹھیک ہے. اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اگر تم اپنے فرصت کے ایام میں اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کو پسند آنے والے کام کرو گے تو جب تم بزی ہو جاؤ گے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے گا کہ ان کاموں کو تمہارے وقت میں برکت ڈال کے اللہ تعالیٰ تم سے وہ کام بھی کروا لے گا. یعنی مثلاً آپ کو عبادت کرتے ہیں پابندی کے ساتھ، مثال کے طور پہ صلاۃ الضحیٰ پڑھتے ہیں آپ پابندی سے، ٹھیک ہے، یا قرآن کیا 1 سپارہ ڈیلی پڑھتے ہیں آپ پابندی کے ساتھ، اور ابھی آپ کی چھٹیاں چل رہی ہیں، کچھ وقت زیادہ ہے آپ کے پاس، آپ اس چیز کو مینٹین کرتے ہیں اپنے صحیح ٹائم میں، تو ممکن ہے کہ جب آپ بہت بزی ہو جائیں، بہت ساری آپ کی زندگی میں مشغولیت آ جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کی وقت میں اتنی برکت دے کہ تب بھی آپ بآسانی یہ کام بھی کر لیں گے، تب بھی کر لیں گے. اور اگر آپ اپنے فرصت کے ایام میں یہ نہیں کرتے ہیں تو بزی ہو جانے کے بعد تو قطعاً آپ کو اس کی توفیق نہیں دی جائے گی. اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ ہے یہ. ٹھیک ہے، جو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور اس کے ایکسپلینیشن سے بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ اپنے فرصت کے ایام کو اپنے بزی ہو جانے سے پہلے غنیمت جانو، تو اس سے کیا مراد ہے نا. یعنی یہ نہیں کہا کہ فرصت کے ایام میں بہت دبا کے آرام کرو، ہے نا، تاکہ پھر جب بزی ہو جاؤ گے تو آرام کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، یہ تو نہیں کہا نا، ہے نا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ غنیمت سمجھو، ہے نا،
اور ٹیک ایڈوانٹیج، انگلش میں ٹرانسلیٹ اس طرح کیا ہے ٹیک ایڈوانٹیج، لیکن اصل میں یعنی صحیح جو، یعنی صحیح نہیں کہوں گا، ترجمہ صحیح ہے لیکن میننگ زیادہ کنوے ہوتا ہے غنیمت جاننے سے، ہے نا. تو یہاں ایک نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ، ہے نا، اس کو غنیمت جانو، تو یہاں کیا کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ؟ کیونکہ جب آپ کے پاس فری وقت ہے تب آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں، اپنے اعمال نامے میں نیکی کا ذخیرہ جمع کرنے کا ایسا بہت سا کام کر سکتے ہیں جو بزی ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کا ایک اور اس پہلو ہے کہ اگر آپ اپنے فری ایام میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چند اعمال پابندی سے کرتے ہیں غنیمت سمجھ کے وقت کو، تو اگر بزی ہو جانے کی وجہ سے آپ نہیں کر پائیں، لیٹ اس سپوز نہیں کر پاتے ہیں وہ کام، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا آپ کو. کسی مجبوری کے تحت اگر آپ وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، وقت کی قلت کے سبب وہ کام نہیں کر پاتے ہیں اپنے بزی ہو جانے کے بعد، تو بھی ان اللہ وہ چیز جو ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی، ہے نا. جیسا کہ دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے کوئی نیک اعمال کرتا ہو، کوئی پابندی سے کوئی عمل کرتا ہو، قرآن کی تلاوت کرتا ہو یا نفل نماز پڑھتا ہو، پابندی سے ہمیشہ وہ 2 رکعت 4 رکعت کا اس کا معمول ہے کہ اتنا وہ ہمیشہ کرتا ہو، لیکن وہ بیمار پڑ جائے یا کسی سفر پہ چلا جائے اور بیماری یا سفر کی وجہ سے وہ اعمال نہیں کر سکے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بیماری اور سفر کے ایام میں بھی اس کے لیے وہ نیکی لکھی جاتی ہے نا. تو یہ کتنی اہم بات ہے کہ اگر ہم اپنی صحت کے ایام میں یا فری ٹائم میں کوئی نیک کام کرتے ہیں اور کل کو کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں کر پاتے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ کے یہاں لکھا جائے گا. دوسری حدیث پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندے کے قدم قیامت کے دن جو ہے نہیں ہٹیں گے اپنی جگہ سے حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، یہاں تک کہ اس سے یہ سوال نہ کر لیا جائے کہ اپنی عمر، جو اس کی عمر تھی، جو زندگی تھی اس کی، اس کو اس نے کس چیز میں فنا کیا، کس چیز میں خرچ کیا. یعنی عمر کیا ہے بیسیکلی؟ انسان کے دنوں کا مجموعہ ہے نا، انسان کے دن اور رات کا مجموعہ ہے، انسان کے گھنٹوں اور گھڑیوں کا مجموعہ ہے. یعنی جو وقت بھی آپ فضول چیزوں میں لگا رہے ہیں، جو وقت بھی آپ اللہ کی نافرمانی میں صرف کر رہے ہیں، جس وقت بھی آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے پہ جو نامہ اعمال میں ذخیرہ ہونا چاہیے تھا نیک اعمال کا، اس کو حاصل کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کی عمر کا وہ حصہ ہے جو اللہ کی قریب ہونے میں یا استعمال نہ ہوا اور اللہ سے دور ہونے میں استعمال ہوا، ہے نا. اور اس کا سوال کیا جائے گا اللہ کے یہاں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یعنی کسی طرح ٹوٹی پھوٹی 5 نمازیں پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ کے ہم بڑے مقرب بندے ہیں. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ قیامت کے دن نماز اگرچہ سب سے اہم چیز ہے، لیکن صرف نماز کا سوال نہیں ہوگا. بہت سی ایسے صبح سے لے کے شام تک ہم کام کرتے ہیں جس پہ بڑے شدید سوال ہوں گے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے کا قدم اپنے مقام سے میدان حشر میں نہیں ہٹ سکتا جب تک کہ اس کی عمر کے تعلق سے سوال نہ کر لیا جائے، ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ہے، غفور ہیں، بہت سے لوگوں کو اس پہ عذاب نہیں دیں گے، ٹھیک ہے. لیکن سوال ہونا اپنے آپ میں بڑے یعنی بہت سخت معاملہ ہے نا، اسپیشلی اگر آپ سے سوال ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں ایک ہیبت ناک سچویشن ہوگی. کوئی سوال ہے بھائی کا تو بچا لیں، میں تو یہی کہوں گا، یا کچھ پرابلم ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے چلیے. اوکے جی. ایک اور حدیث پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. ادلجہ کہتے ہیں فجر سے پہلے کے موقع کو کہتے تھے. عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جب دشمن کے حملے کا خوف ہوتا تھا نا، تو فجر سے پہلے ہی قبیلہ پورا کا پورا مائیگریٹ کر جاتا تھا، خاموشی سے نکل جاتے تھے، ٹھیک ہے. اس پروسیس کو کہتے تھے ادلجہ، ہے نا. ادلجہ فعل ہے، مطلب من خاف جو ڈرے گا، ادلجہ وہ صبح صبح نکل جائے گا، ہے نا، وہ جلدی نکل جائے گا. ومن ادلجہ بلغ المنزل، یعنی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام عمل جو تھا عرب کے اندر، اس سے مثال دے کے سمجھایا ہے کہ جو شخص جو ہے دشمن کا خوف رکھتا ہے، اور یہاں اس سے مراد جہنم ہے، ٹھیک ہے، وہ ارلی پریپریشن کرے گا اس کی، ہے نا. جو جس چیز سے خوف رکھتا ہے، واقعی اگر حقیقی معنوں میں خوف ہوگا تو اس سے بچنے کی وہ پریپریشن کرے گا. ومن ادلج بلغ المنزل، اور جو ارلی سیٹ آؤٹ ہو جائے گا، جو ارلی اس کی پریپریشن شروع کر دے گا، وہ اپنے منزل مقصود تک، اپنے مقام تک بڑی آسانی سے پہنچ جائے گا، ہے نا. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کا جو سلعہ کہتے ہیں مرچنڈائز کو، ہے نا، یا کوموڈیٹی کو، ٹھیک ہے.
یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ کی کموڈٹی جو ہے وہ بہت مہنگی ہے نا. الا ان سلعۃ اللہ جنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کموڈٹی جو ہے جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنت سستی نہیں ہے، اور جنت بہت مہنگی ہے. اور جنت اگر مہنگی ہے اور جہنم اگر خوفناک ہے، تو جنت کا حصول اور جہنم سے بچنا اگر یہ واقعی انسان کے اندر طلب ہوگی تو وہ اس کی پریپریشن ارلی آن کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی پریپریشن کو ٹال مٹول کرتا رہے گا. اور ٹال مٹول کرنا یقین میں ویکنس کی علامت، ٹھیک ہے نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان کیا. اور یہاں جلدی پریپریشن کرنے سے کیا مراد ہے؟ انسان اپنی زندگی کے ایام کو بالکل فضول چیزوں میں نہ لگائے، بلکہ اپنے فری ٹائم کو یہ سوچے کہ یار اس میں تھوڑی سی بھی نیکی اگر میں کما لوں تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اسی نیکی کے سبب جو ہے میں جنت میں ڈال دیا جاؤں. کیونکہ جیسا کہ آپ سورہ قاریہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہ جس کا اعمال نامہ جو ہے وہ غالب ہو گیا، نیک اعمال جو ہیں جس کے غالب ہو جائیں گے، بھاری پڑ جائیں گے برے اعمال کے مقابلے میں، اگر تھوڑے سے بھی زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ عیش بڑی زندگی گزارے گا، یعنی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا. تو ممکن ہے کہ بعض لوگ جنت میں ایک یا دو نیکی کی وجہ سے چلے جائیں. یعنی مثال کے طور پہ ان کے اوپر 500 گناہ تھے، اور 502 نیکی یا 501 نیکی اگر انہوں نے کمائی تھی. جسٹ گیونگ این ایگزامپل، obviously that's not that mathematical, بٹ جسٹ گیونگ این ایگزامپل. تو اس ایک نیکی کے سبب، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو، وہ شخص جو ہے جنت میں چلا جائے گا. اور اس کی 500 برائیاں وہ 500 نیکیاں آپس میں کمپنسیٹ کریں گی، اور ایک ایکسٹرا نیکی کے سبب وہ جنت میں چلا جائے گا. تو جو شخص جنت کے مہنگے ہونے کا تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے، اور جہنم کے خوفناک ہونے کا تصور رکھتا ہے، وہ کسی بھی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے گا، کیونکہ اس چھوٹی سی نیکی کے سبب بھی وہ جنت میں داخل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وداؤٹ گوئنگ انٹو مچ ڈیٹیلس آگے چلتے ہیں. اب کچھ علماء کے اقوال ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پہ اپیئر ہو رہے ہیں. اس کی روشنی میں ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے، ہے نا. سب سے پہلا قول ہے امام حسن بصری کا. ان میں سے یعنی حسن بصری کے بارے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پہ نہیں کہوں گا. آپ میں سے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کتنی بڑی شخصیت. تو فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انما انت ایام، کہ بے شک تم تو دنوں کے مجموعے کا نام ہو. تم تو دن ہو، ہے نا. تم تو دنوں کے مجموعے ہو. یعنی اگر اردو میں ہم کہیں گے، تو لفظی ترجمہ نہیں کر رہا. کلما ذهب یوم ذهب بعد، کلما ذهب یوم ذهب بعدک، کہ جب جب ایک دن جاتا ہے، یعنی ایک دن گزرتا ہے، تمہارا بعض حصہ چلا جاتا ہے نا. یا یوں ان کو ادر ورڈز میں کہہ لیجیے کہ جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تمہاری زندگی کے ایام ختم ہوتے جاتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے. یعنی کل میں موت سے جتنے قریب تھا، آج موت سے اس سے زیادہ قریب ہوں. کل آپ موت سے اور میں موت سے اور زیادہ قریب ہو جائیں گے. گویا کہ ہماری زندگی کیا ہے بیسیکلی، جو کلیکشن آف ڈیز ہیں، یعنی سرٹن اماؤنٹ آف سانس لکھی ہوئی ہے اللہ کے یہاں. یہ اتنی سانس مجھے لینی ہے. ہر لمحے جو میں سانس لے رہا ہوں وہ یعنی اس میں جو ڈفرینس ہے، ڈیلٹا ہے، اس کو کم کر رہی ہے. ہر دن جو میں گزار رہا ہوں اس ڈیلٹا کو کم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی ٹائم کی اہمیت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میری پوری مہلت جو ہے جس کے تھرو میں جنت کما سکتا ہوں، از بیسیکلی کلیکشن آف ٹائم. جس کے تھرو میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہوں، از بیسیکلی کلیکشن آف ٹائم. ٹھیک ہے. تو ٹائم از واٹ از گوئنگ ٹو ٹیک می ٹو جنہ اور ٹو ٹیک می ٹو جہنم. ٹھیک ہے. ٹائم از واٹ از گوئنگ ٹو لیٹ می انٹر جنہ اور سیو می فرام فائر آف ہیل. تو ہر گزرتا وقت جو ہے جنت، اگر میں اس کو ضائع کر رہا ہوں تو میری جنت میں داخلے کے اپرچونیٹیز کو کم کر رہا ہے، اور جہنم سے بچانے کی اپرچونیٹیز کو کم کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قول عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہے کہ بے شک دن اور رات جو ہیں وہ تمہارے اوپر عمل کر رہے ہیں، تم پہ عمل کر رہے ہیں. یعنی دن اور رات تمہارے اوپر گزر رہے ہیں، لہذا تمہیں چاہیے کہ تم ان میں عمل کرو. یعنی دن اور رات تم پہ عمل کر رہے ہیں، اور تمہیں چاہیے کہ تم دن اور رات میں عمل کرو، کیونکہ دن اور رات جو ہیں وہ اپنا عمل تم پہ کر کے ختم ہو جائیں گے. اور اگر تم نے ان میں عمل نہیں کیا تو بالآخر نقصان پہنچے گا تمہیں. اگلا قول ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، کہ اس کو بھی یہاں سے پڑھیں گے بیچ سے، ہے نا. ما من یوم ینشق فجرہ الا نادی مناد، کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس میں فجر طلوع ہو، جس میں فجر کی پاؤ پھٹے، اور جس میں پکارنے والا نہ پکارے کہ اے آدم کے بیٹے، میں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی مخلوق ہوں تمہارے لیے، ہے نا. وعلی عملی کا شہید، اور میں تمہارے عمل کے اوپر اللہ کے ہاں گواہ ہوں، ہے نا. یعنی میں اللہ کی ایک نئی مخلوق ہوں تمہارے لیے. یعنی آج کا دن تمہارے لیے اللہ کی نئی مخلوق ہے،
اور میں آج کے یعنی بطور دن اللہ کے ہاں تمہارے عمل پہ گواہ ہوں کہ آج تم نے کیا کیا عمل کیا. ہر گزرتا ہوا دن جو ہے وہ تمہیں اللہ سے قریب کر رہا ہے، اور ہر گزرتا ہوا دن یا تو تمہیں جنت سے قریب کر رہا ہے یا جہنم سے قریب کر رہا ہے. آگے ایک اور ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اشد الناس ندما یوم القیامہ عالم لم ينفعه اللہ بعلمه، کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت، سب سے زیادہ افسوس، اور سب سے زیادہ جو جس کو کہہ لیجیے کہ سیڈنس ہوگی، ریگریٹفل انسان جو ہوگا وہ ویسا عالم ہوگا یا ویسا جاننے والا ہوگا جس کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی چیزوں کو جانتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کی ناراضگی کو جانتا تھا، اس نے اس پہ عمل نہیں کیا. اور قیامت کے دن سب سے زیادہ جو ہے وہ اسی کو ندامت ہوگی. یعنی صاحب علم کی ندامت سب سے زیادہ ہوگی قیامت کے دن. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ صاحب علم ہر وقت اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے میں اور جنت کی طرف بڑھنے میں استعمال کر سکتا ہے. اس کے پاس میتھڈولوجی کلیئر ہے، اس کے پاس منہج کلیئر ہے، اس کے پاس ویز کلیئر ہیں، اس کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. اس کو معلوم ہے کہ کتنے کم ایفرٹ میں وہ کتنا زیادہ اعمال کر سکتا ہے. جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کتنے کم ایفرٹ میں زیادہ ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزوں کے باوجود اگر اس نے استعمال نہیں کیا اپنے وقت کو، تو قیامت کے دن سب سے زیادہ جو ہے وہ ندامت اسی کو ہوگی. عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے کہ میں کسی چیز پہ میری ندامت میں نے آج تک کسی چیز پہ اتنی ندامت نہیں کی جتنی ندامت میں اس چیز پہ کرتا ہوں، یا جتنی مجھے اس چیز پہ ندامت ہوتی ہے کہ آج یعنی کسی دن کا سورج ڈوب جائے اور میری زندگی کی مدت کم ہو جائے اور میری عمل کی مقدار نہ بڑھے. یعنی اگر کوئی دن ایسا گزر جائے، کوئی سورج کسی دن کا ڈوب جائے، کوئی دن ختم ہو جائے، تو میری زندگی کی مدت کم ہو گئی نا، لیکن میری عمل کی مقدار اگر نہیں بڑھی تو سب سے زیادہ افسوس میرے لیے اس دن، یعنی سب سے زیادہ افسوسناک دن میرے لیے وہ دن ہے. یہ صحابہ کی جو وقت کی اہمیت تھی، اور صحابہ جو جس طرح سے اپنے ٹائمز کو، اپنے ایام کو، اپنے ڈیز کو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے اور اپنے عمل میں زیادتی کے لیے، اپنے عمل میں بڑھوتری کے لیے جس طرح استعمال کرتے تھے، اور ان کا جو مائنڈ سیٹ کلیئر تھا اس معاملے میں، اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے. ٹھیک ہے. علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں الوقت هو الحیاء. ٹھیک ہے. وقت ہی الحیاء، وقت ہی ہے. یعنی وقت بیسیکلی زندگی ہے اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو، کیونکہ ہر گزرتا ہوا وقت زندگی میں کمی کر رہا ہے. اس کو میں نے پہلے بیان کیا. تو علامہ ابن القیم بیان کرتے ہیں کہ اصل میں یہ زندگی ہی ہے جو کم ہو رہی ہے تمہاری. اپنی مشہور کتاب الفوائد میں ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ اضاعت الوقت، وقت کا ضائع کرنا اشد من الموت، موت سے زیادہ برا ہے. کیوں؟ کہ لأن اضاعت الوقت، جو وقت کا ضائع کرنا ہے وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے اور آخرت سے دور کر رہا ہے. وہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور آخرت سے تعلق کو منقطع کر رہا ہے. جبکہ موت بیسیکلی کیا کر رہی ہے کہ دنیاوی زندگی کے جو فائدے ہیں، دنیاوی زندگی سے جو تم نفع حاصل کر رہے ہو اس کا خاتمہ ہو رہا ہے. لیکن اگر تم وقت ضائع کر رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ سے تمہیں دور کر رہا ہے. وقت ضائع کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ تم ایک آٹو پائلٹ موڈ میں زندگی گزار رہے ہو اور جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہے ہو. وقت کا ضائع کرنا بیسیکلی تمہاری ساری اپرچونٹی جو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی ہے اور جنت میں داخلے کی ہے، یہ ساری اپرچونٹی تم اپنے ہاتھ سے کلوز کر رہے ہو ہر اس لمحے جس وقت تم وقت کو ضائع کر رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ باتیں سمجھنے کی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسک انٹرٹینمنٹ جو انسان کی زندگی میں ضروری ہے اس کو منع نہیں کر رہی ہیں. یہ وقت کی اشد اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن حضرات نے یہ باتیں کہی ہیں یا صحابہ و تابعین کبھی ہنسی مذاق نہیں کرتے تھے، کبھی انٹرٹینمنٹ نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن وقت کی اہمیت کو اشد درجے میں سمجھتے تھے. اسی وجہ سے یہ باتیں کہی ہے اور وہ ان کی پوری عملی زندگی اس بات کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. امام شافعی کا قول ہے، بڑا مشہور قول ہے کہ وقت جو ہے الوقت سیف، کہ وقت جو ہے وہ تلوار کے مانند ہے. اگر تم اسے نہیں استعمال کرو گے صحیح طریقے سے تو وہ، یعنی اگر تم اسے نہیں کاٹو گے صحیح طریقے سے تو وہ تمہیں کاٹ دے گا. ہے نا. یہ امام شافعی کا قول ہے. کچھ اقوال، کچھ سینگس میں نے اسکپ بھی کی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بھی تھوڑی قلت ہے سب لوگوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے چلتے ہیں. کچھ ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں پریکٹیکل لائف سے، کچھ بڑے علماء کے اور سلف و صحابہ و تابعین کے.
اور بڑے ائمہ کے، کہ جس سے ان کے وقت کی پابندی کا اور وقت کی اہمیت کا اور وقت کی یوٹیلائزیشن کی کچھ ایگزامپلس ہمیں مل جائیں. بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ آگے کچھ میں پریکٹیکل سجیشنس بھی دوں گا جن کے تھرو آپ اپنے وقت کو سیو کر سکتے ہیں، تو اس سلائیڈ تک کم سے کم باقی رہیں، ہے نا. کوشش کریں تھوڑی دیر اور، میرے خیال میں 15-20 منٹ اور لیں گے آپ کا، میرے خیال میں 15 سے 20 منٹ، ہاں میکسیمم 15 منٹ یا 20 منٹ. اور ان شاء اللہ تعالی چونکہ آگے بہت امپورٹنٹ باتیں آنے والی ہیں، پریکٹیکل کچھ اینیکڈوٹس دیے جائیں گے، تو اس تک ضرور رہیں. کچھ ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. امام احمد کا ایگزامپل، مشہور امام ہیں، ائمہ اہل سنت میں چوتھے امام ہیں. امام احمد جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ with the ink pot to the grave، یعنی انک پاٹ جو ہے وہ علم کی علامت تھی. یعنی علم میں اتنا زیادہ ان کا اشتغال تھا کہ وہ خود بھی کہتے تھے، لوگ ان کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ یہ اپنے انک پاٹ کو لے کے ہی جو ہے وہ یعنی اپنے دوات کو لے کے، اپنے انک کو لے کے قبر میں جائیں گے. خود بھی اپنے بارے میں کہتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے بڑھاپے میں کہا کرتے تھے. امام احمد تو امام احمد ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہیں. ان کے اقوال، ان کے افعال ایسے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زندگی بھر بھی پڑھتا رہ جائے تو اسے جو ہے سحری حاصل نہیں ہوگی. بہت بڑی شخصیت ہے. آپ لوگوں کو جن کو بھی موقع ملے ضرور پڑھیں ان کے بارے میں، ٹھیک ہے. قاضی ابو یوسف، قاضی ابو یوسف کا ایگزامپل دیکھ لیجیے. قاضی ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے جلیل القدر جو صحابی کہہ لیجیے، شاگرد کہہ لیجیے. اور ان کے یعنی اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے کہ بعض لوگوں نے ان کو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے پہ سمجھا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ شاگرد تھے لیکن اب یعنی ایک وقت کے بعد جو ہے اس مقام تک پہنچ گئے تھے کہ خود بھی مجتہد تھے. ٹھیک ہے. ان کی موت کا وقت قریب تھا، اپنے ڈیتھ بیڈ پہ تھے، اور تب بھی جو ہے فقہ کے مسائل کو پر ڈسکس کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس وقت بھی جو ہے وہ یہ مسائل ڈسکس کر رہے ہیں، یہ علمی نکات ڈسکس کر رہے ہیں، اب تو آپ کے مرنے کا وقت قریب آ گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ نئی باتیں سیکھ جائیں، اور اس نئی باتوں کے سیکھنے کے سبب جو ہے نجات پانے والے نجات پا جائیں، ہے نا. کہ لعلہ ینجو ناجن، ینجو ناجن، غالبا ناجن، لا ناجو ناجن، 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 اچھا اس میں منقوص ہے، ٹھیک ہے. لعلہ ینجو ناجن، ٹھیک ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس وقت بھی اگر ہم علم حاصل کرتے ہیں ممکن ہے کہ نجات پانے والے نجات پا جائیں. یا ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ممکن ہے کہ اس علم اور اس تکرار کی وجہ سے اور اس وقت کے اشد اہتمام کی وجہ سے جو ہے ممکن ہے کہ میں نجات پا جاؤں. ٹھیک ہے، اشارہ یعنی تھرڈ پرسن کی طرف کیا، اپنی طرف بھی اشارہ مقصود تھا. ابن الجوزی بہت مشہور امام ہیں، بہت زیادہ کتابیں اور ان کے مواعظ وغیرہ بہت مشہور ہیں. ان کا سارا وقت جو ہے وہ پڑھنے پڑھانے اور یعنی تنظیم و اوقات طالب العلم بول کے کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے کہ کس طرح اسٹوڈنٹ آف نالج کا دن بھر کا روٹین کیسا ہونا چاہیے، کس طرح اس کو ٹائم کی حفاظت کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ بڑی بہترین کتاب انہوں نے لکھی ہے. وہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ان کے شاگرد وغیرہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے وہ ریڈنگ یعنی قراءہ و کتابہ و عبادہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی. پڑھنا، لکھنا اور عبادت کرنا، اس کے علاوہ پوری زندگی میں کوئی فضول کام کسی دوسری چیز میں ان کا انوالومنٹ نہیں ہوتا تھا، ہے نا. سید الخاطر جو ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، جو اسکیٹرڈ تھاٹس کہہ لیجیے، وہ تھاٹس کا ان کے مجموعہ ہے، اس میں اپنی لائف کے بارے میں بھی انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے. تو اس کتاب میں یہ بات دیکھی جا سکتی ہے. الخطیب البغدادی بہت مشہور عالم ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہے، علم حدیث میں ان کی بڑی خدمت ہے، تاریخی اعتبار سے بھی بڑے مشہور شخصیت ہیں. اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو تاریخ صرف لکھتے ہیں تو صرف واقعات کو نقل نہیں کرتے، بلکہ علت وغیرہ کو بھی بیان کرتے ہیں. کوئی واقعہ ہوا تو اس کے پیچھے کیا ریزن تھا اس کو انالائز بھی کرتے ہیں، جیسا کہ جدید مورخین کا طریقہ ہے، اس طریقے پہ یہ تاریخ لکھتے تھے پہلے زمانے میں بھی. تو الخطیب البغدادی فرماتے ہیں کہ ما مشیت قط الا فی قراءہ او املاء، کہ میں کبھی پیدل بغیر کسی کام کی، یعنی جب بھی میں پیدل چلا ہوں، ہے نا، تو جب بھی چلا ہوں تو یا تو پڑھتے ہوئے چلا ہوں یا املا کرواتے ہوئے. املا کہتے ہیں پہلے زمانے میں بڑے علماء جو ہوتے تھے وہ ڈکٹیٹ کرواتے تھے، وہ کتاب خود اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھتے تھے، اتنا کم وقت ہوتا تھا. تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ اورلی بولتے تھے اور ڈکٹیٹ کرتے تھے، وہ کتابیں تیار ہو جاتی تھی. اکثر کتابیں جو ہیں بڑی بڑی کتابیں املائی ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے بارے میں آتا ہے الخطیب البغدادی کے بارے میں کہ وہ کبھی پیدل نہیں، ان کو پیدل چلتے ہوئے کبھی، خود انہوں نے بیان کیا کہ ان کو کبھی پیدل چلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، مگر یا تو وہ پڑھ رہے ہوتے تھے یا کتاب ڈکٹیٹ کر رہے ہوتے تھے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہ کچھ شاگرد ان کے ساتھ ہوتے تھے، وہ
بولتے جاتے تھے اور لوگ لکھتے جا رہے ہیں، وہ کتاب تیار ہو جاتی تھی. تو یہاں تک کہ واکنگ جو تھا، جو ان کے زمانے میں انیویٹیبل کام تھا، جو ان کو کرنا ہی کرنا تھا، چھوٹے چھوٹے کام کے لیے لوگوں کو واک کرنا پڑتا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس پروسیس کو بھی علم میں اور علم کی خدمت میں اور علم کی یعنی فروغ میں انہوں نے لگایا. اس طریقے سے ان کا جو مطلب روٹین ہوا کرتا تھا. ابن حزم بہت مشہور عالم ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں. فرماتے ہیں کہ انی لعجب ممن یضیع وقتہ فی القیل والقال، کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جو شخص جو ہے اپنا وقت جو ہے قیمتی وقت ضائع کرتا ہے قیل و قال میں. قیل و قال کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہہ دیا. لوگ اپنی کہانیاں نہیں سناتے رہتے ہیں لمبی لمبی. تو ابن حزم فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، بہت مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے شخص پہ جو اپنا وقت ضائع کرتا ہے قیل و قال میں، ادھر ادھر کی باتیں نقل کرنے میں، ادھر ادھر کی ڈسکشنز کرنے میں، لمبی چوڑی. یعنی ہمارے زمانے میں سوشل میڈیا سے اچھا قیل و قال کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک، کچھ اور اگزامپل ہیں. عوارف المعارف میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی پوری زندگی جو ہے یا تو صرف ٹیچنگ میں یا اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا صدقہ وغیرہ میں انوالو ہوتی تھی. اور ان کا عالم یہ تھا کہ وہ ہر وقت مسلسل ذکر کرتے رہتے تھے، چلتے ہوئے، بیٹھے، سوئے کھڑے، ہر حالت میں ذکر کرتے رہتے تھے. یعنی ان کا کوئی وقت جو ہے فضول کا ضائع نہیں ہوتا تھا. الضحبی، حافظ الضحبی بہت مشہور ہیں، علامہ ابن تیمیہ کے مشہور شاگرد ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے مورخ ہیں، بہت بڑے حافظ ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ما کنت اقف لحظتا. کسی بھائی کا ان میوٹ ہو گیا ہے تو اس کو میوٹ کر لیں. جی. تو حافظ ذہبی فرماتے ہیں ما کنت اقف لحظتا، میں کسی لمحے بھی خالی نہیں بیٹھا ہوں، دون قراءہ او کتابہ، سوائے قرات کے، پڑھنے کے یا لکھنے کے. یعنی پڑھنے اور لکھنے کے علاوہ کسی وقت بھی میں خالی نہیں بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے. امام البیہقی فرماتے ہیں العلم لا یدرک مع الراحہ، علم جو ہے وہ راحت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، بڑے آرام و عیش کے ساتھ جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں علامہ ابن القیم بیان فرماتے ہیں کہ ابن تیمیہ کا پورا دن جو ہے وہ علم، یا تو علم کی تحصیل میں جاتا تھا یا علم پڑھانے میں جاتا تھا، اور پوری کی پوری رات کا اکثر حصہ جو ہے وہ عبادت میں جاتا تھا. یعنی کسی وقت بھی ہم نے ابن تیمیہ سے زیادہ وقت کی حفاظت کرنے والا کسی اور کو نہیں پایا. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعظم اجتہادا منہ فی تحصیل العلم والعمل به. ابن القیم فرماتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ سے زیادہ کسی کو محنت و مشقت کرتے نہیں دیکھا علم کی تحصیل میں اور اس پہ عمل کرنے میں. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں تبھی ممکن ہے جب انسان اپنے وقت کا خاصا التزام کرے، خاصا اس کا خیال رکھے.